अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम शेयर कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं उसे कॉमेंट सेक्शन में। आपने सिर्फ इसको स्क्रॉल डाउन करना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां पे आप ताज़ा अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आप अपनी कमेंट्री जो है वो जरूर जारी रखें, नीचे कमेंट जरूर दिया करें ताकि हमें आपका फीडबैक भी मिल सके। आप इस चैनल के हवाले से या खबरों के हवाले से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज जो सेक्रेटरी जंग हैं अमेरिका के, यानी कि वजीर दिफा आप कह सकते हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि जनाब ईरान के ऊपर जो है वो आज के दिन बड़ी शदीद तरीन बमबारी का जो है हम आगाज करने जा रहे हैं। तो यानी अब से तकरीबन कोई 12 से 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए थे उसके बाद से उसके अंदर जो है वो एकदम दोबारा एक तब्दीली आई है। लोगों को ये लगा था कि शायद जंग का जो है वो अख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से, पीट हेग्सेथ की जानिब से यह ऐलान किया गया कि जनाब अभी आप जो आज के दिन आप बमबारी देखेंगे, आज के दिन जो सूरत हाल देखेंगे वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगी। उधर ईरान की जानिब से भी जो है इसके अंदर मजीद सख्ती सामने आ रही है और मैं अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल जो है मैं आगे चल के अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान का बहरी बेड़ा जो है, बहरी जहाज, वो भी अब रवाना हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स इसको एक्चुअली रिपोर्ट कर रहा है। इसकी डिटेल्स भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले चंद वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा। और ये एक वीडियो है जो तेहरान का मगरबी इलाका है, कराज जिसे बताया जाता है, वहां पे जिस कदर शदीद किस्म की बमबारी हुई है, ये आप फुटेज के अंदर इसको देखिएगा कि किस हद तक शदीद ये बमबारी है, जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है और जो रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो तहस नहस करके रख दी गई हैं इन धमाकों की वजह से। इसके अलावा ये एक और वीडियो है और ये जनाब कर्मन सिटी की एक वीडियो बताई जा रही है। ईरान का ही एक ये शहर है और वहां पे अमरीकी और इजरायली फोर्सेस की जानिब से जो बमबारी हुई है, वहां पे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, तेल का जखीरा करने के लिए जो फैसिलिटी वहां पे बनाई गई है, वहां पे ये शदीद तरीन वहां पे ये धमाके हुए हैं और उसके नतीजे में क्या सूरत हाल है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली एक टेलीविजन चैनल की वीडियो है और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से लाइव कवरेज चल रही थी। बहुत बड़ी तादाद जो है अवाम की वहां पे मौजूद है। उन्होंने, आप देखें, ईरान के झंडे जो है वो उन्होंने उठाए हुए हैं और अभी इतना बड़ा क्राउड वहां पे मौजूद है। लेकिन गौर से सुनिएगा, इसे आप गौर से सुनिए। ये अब आप इसमें देख सकते हैं कि फायरिंग की आवाज आती है और इस फायरिंग के अंदर या धमाकों के नतीजे में वहां पे लोगों में कोई भगदड़ नहीं मचती, लोग डरते नहीं है, बल्कि वहीं पे जो है अल्लाह अकबर के नारे जो है वो वहां पे लगाते हैं, बुलंद आवाज में वो नारे लगाते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलता, यहां तक कि जो रिपोर्टर वहां पे लाइव ट्रांसमिशन करता है वो भी अपनी जगह ही खड़ा होता है और वो और भी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। तो ये इस किस्म का जज्बा इन लोगों के अंदर जो है वो पाया जाता है। नाउ कंपेयर दैट विद अमेरिकन पीपल, वहां पे जब भी कोई इस किस्म का वाकया पेश आता है, अगर वहां पे कोई धमाके की आवाज हो या कुछ भी हो तो लोग डर के जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन ये ईरानी अवाम का ये जज्बा है कि वो इतनी बमबारी के अंदर भी जो है वो बाहर निकले हुए हैं और वहां से हिलने का जो है वो नाम नहीं ले रहे, अपने अपने मुल्क के झंडे जो है वो उठा के वहां पे खड़े हुए हैं। दूसरा एक और फुटेज जो है वो ये सामने आई है, ये पासदारान इंकलाब का एक नेवी वेसल है, इसकी ये फुटेज है और ये कांगन का एरिया है जुनूबी ईरान का। और वहां पे ये देखा जा सकता है कि उनका जो एक नेवी वेसल है उसे धमाका करके जो है वो उड़ाया जाता है और ये नहीं पता कि जाहिर बात है ये एक बहरी बेड़ा था जिससे ये अटैक हुआ है या फिजा से अटैक हुआ है, लेकिन इस धमाके की फुटेज जो है वो सामने आती है। इसके अलावा मेहर न्यूज जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, उनकी जानिब से ये वीडियो जारी की गई है और इसमें दावा किया गया है कि ईरान ने मिसाइलों की 34वीं लहर अमरीकी और इजरायली टारगेट्स की तरफ फायर किए हैं, जिनमें क्लस्टर मिसाइल्स भी जो है वो शामिल हैं और वीडियो में फायर किए गए मुख्तलिफ मिसाइल्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो ईरान की जानिब से भी जो है वो भरपूर जवाबी हमला जो है वो किया जा रहा है। ये इसकी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके अलावा अर्ना न्यूज की जानिब से भी एक वीडियो सामने आई है और इसमें देखा जा सकता है कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं वो तेजी से अपने जो टारगेट्स हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं। ईरान की जो न्यूज एजेंसीज हैं और जो उनके चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, वो भी इस किस्म की फुटेजेस जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर यह आई है कि टोरंटो के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है उसके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है। तो एक पैटर्न हमने देखा था इससे पहले ओस्लो के अंदर जो है वो नॉर्वे में
وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا امریکی سفارت خانے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا. اب یہاں پہ ٹورانٹو کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. تو ذمہ داری ظاہری بات ہے اس کی ابھی تک کسی نے نہیں لی. امریکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا ہے کہ جناب ایران کے جو سلیپر سیلز ہیں پوری دنیا کے اندر, مختلف دارالحکومتوں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر پوری دنیا میں, ان سلیپر سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا کہ جہاں جہاں پہ امریکی ایسٹس موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ اور ہٹ کیا جائے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن امریکی سفارت خانے کے اوپر بھی جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہیں پیٹرکا میرنز, انہوں نے ایک یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے. ظاہری بات ہے میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ, خاص طور پہ اے آئی کے آنے کے بعد اور جس طرح خبریں آتی ہیں, لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کی. ان کی جانب سے یہ کہ ویڈیو ٹویٹ کی گئی ہے ایرانین لیتھیم UUVs, یہ ایک بڑی حیران کن قسم کی یہ ایک چیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے UUVs کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کس طرح کسی بھی بڑی بحریہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائیں گے. یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایران کے پاس ان میں سے کم از کم ایک ماڈل ہے ازدار, یہ 18 سے 25 ناٹس تک پہنچتی ہے, یعنی کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ 18 سے 25 ناٹس تک جو ہے یہ ٹریول کر سکتا ہے, بیٹریوں کے ساتھ جو پیٹرول موڈ میں بھی 4 دن تک چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور کم از کم رفتار پر 600 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ یہ طے کر سکتی ہے. پانی کے اندر جو ہے یہ موو کیا جاتا ہے اور یہ 600 کلومیٹر تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فاصلہ طے کر سکتا ہے. یہ ایران کے بحری جہاز نہیں ہے جو آبنائے ہرمز کو بند رکھتے ہیں, یہ UAVs, USVs, UUVs اینٹی شپ میزائل اور میزائلوں سے لیس تیز کشتیوں کا ایک انتہائی جدید ترین غیر متناسب ہتھیار ہے. میں کہوں گی یہ آبنائی کو کھولنے کے لیے کسی بھی زبردست کارروائی میں امریکہ اسرائیل کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. اب یہ ایک نیا ہتھیار ہے جو ایران کے حوالے سے جو ہے وہ ریویل ہو رہا ہے سامنے کہ جناب ان کے پاس یہ چیز بھی ہے کہ جو ایک قسم کا ڈرون ہی آپ اس کو کہہ لیں میرے خیال میں, کہ آپ اسے مانیٹر کر سکتے ہیں اور یہ بڑی سلو سپیڈ پہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوا اپنی جگہ کے اوپر جاتا ہے. بیٹری آپریٹڈ بھی ہوتا ہے, پیٹرول بھی ہوتا ہے اس کے اندر, اور یہ تقریباً 600 کلومیٹر تک سفر کرتا ہے, اور جب جا کے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو وہاں پہ یہ دھماکے سے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو ایران کے پاس یہ اب ایک نئی چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر آ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ, کہ شاید اس کا بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. دوسری جانب ابوظہبی کے الرویس صنعتی کمپلیکس میں ایک تنصیب کے اوپر ڈرون حملے کے بعد جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے. اماراتی میڈیا آفس کے مطابق متعلقہ ادارے واقعے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں. حکام نے بتایا کہ اب تک اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی فی الحال اطلاع نہیں ملی ہے. دوسری جانب فاکس نیوز کے رپورٹر ہیں لکاس ٹاملسن, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاع نے آج ایران سے لانچ کیے گئے 9 بلسٹک اور 35 ڈرونز کا پتہ لگایا ہے. 9 بلسٹک میزائل جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی جانب فائر کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 35 ڈرونز بھی. تمام بیلسٹک میزائل مار گرائے گئے یا سمندر میں گر گئے. 26 ڈرون جو ہے وہ مار گرائے گئے جبکہ 9 جو ہے وہ ویسے نیچے گرے ہیں. تو متحدہ عرب امارات کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کیوں, آخر اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا اٹیک کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حال ہی میں ایرانی حملوں میں ہونے والے امریکی نقصانات کی تصاویر جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. اردن, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی میزائل دفاعی ریڈارز تھاڈ کو نشانہ بنانے کی تصویریں بھی جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں, جس کے بعد سیٹلائٹ کمپنی نے مشرق وسطیٰ کی تصاویر فوری طور پر جاری کرنے کے اوپر عارضی پابندی لگا دی. مطلب ریل ٹائم جو ہے وہ ان تصاویر کو اب جاری نہیں کیا جائے گا اور ان میں 96 گھنٹے کا اب گیپ ہوگا, ڈیلے ہوگا 96 گھنٹے کا, تاکہ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کی اپڈیٹس نہ مل سکیں. بیسک مقصد اس کا یہ ہے, تو اس لیے 96 گھنٹے کا ڈیلے اب ڈال دیا گیا ہے. لائیو پکچرز جو ہے وہ سیٹلائٹ کی اب نہیں آیا کریں گی. سیٹلائٹ کمپنی نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور عسکری صارفین کو فوری رسائی بدستور حاصل رہے گی, جبکہ ایران کی سیٹلائٹ تصاویر بدستور فوری طور پر دستیاب رہیں گی. سیٹلائٹ کمپنی کے مطابق امریکی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کمپنی کے یہ بڑے معاہدے موجود ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ ڈیلے جو ہے وہ لایا گیا ہے. اس کے علاوہ رچرڈ میڈہرسٹ ہیں, انہوں نے ایک جرنلسٹ, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, انہوں نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اسرائیلیوں کو اب ایرانی حملوں کی مناسب بانڈنگ جو ہے وہ نہیں مل رہی. اب جو بیسکلی اسرائیل کی جانب جو ایرانی میزائل جا رہے ہیں تو ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں اسرائیل کے وہ اب کام نہیں کر رہے اور ان کو پہلے سے نہیں پتہ لگتا کہ جناب ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ میزائل آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایران نے $50,000 کے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے خلیج میں امریکی تھاڈ اور پیٹریاٹ ریڈار سسٹم جو ہے اسے ختم کر دیا ہے. اس پر اربوں کی لاگت آئے گی اور اسے تبدیل کرنے میں 1 دہائی جو ہے وہ لگے گی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے حملوں اور اڈوں کی تمام سیٹلائٹ تصویریں اکٹھی کی ہیں. رچرڈ نے اپنے وی لاگ میں ان تمام اڈوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ یہ ان کی ڈسٹرکشنز ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل کو ارلی وارننگ سسٹم کا جو ہے وہ سہارا نہیں مل رہا. اس کے علاوہ بحرین کی BBC اردو نے ایکچولی یہ خبر رپورٹ کی ہے.
انہوں نے کہا جی بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک میں ایرانی حملوں کی ویڈیوز بنانے اور انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں 5 پاکستانی شہریوں سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار ہونے والوں کے نام جو ہے محمد معاذ اکبر، افضل خان، احمد ممتاز، محمد اسرافیل میر، وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، ارسلان علی ساجد اور عبد الرحمان عبد الستار، سوائے وہ جو بنگلہ دیشی ان کے علاوہ باقی تمام افراد پاکستانی ہیں۔ اور ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ کہ ملزمان نے ایرانی جارحیت کی فلم بندی کی اور اسے شیئر کر کے دشمنی کے اقدام سے ہمدردی ظاہر کی اور اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس سے سلامتی نے امن و امان کو نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائی گئی، جس سے شہریوں میں گمراہی اور خوف پھیلا۔ بحرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ بحرین نے شہریوں اور رہائشیوں کو متنبہ کیا ہے کہ قانونی احتساب سے بچنے کے لیے غیر مصدقہ ویڈیوز یا خبریں شیئر کرنے سے گریز کیا جائے۔ ادھر منامہ میں پاکستانی سفارت خانے نے بحرین میں مقیم پاکستانیوں کو ہدایت کی ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق کسی بھی واقعے کی ویڈیوز یا تصاویر بنانے یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ بحرین میں ایسا کرنا قانوناً جرم ہے اور خلاف ورزی پر سنگین قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ بھائی اگر ایک ویڈیو فوٹیج سامنے بن رہی ہے تو اس کے شیئر کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی ہے کہ اگر کہیں ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو بحرین میں 5 پاکستانیوں کو اس چکر میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علی لارنجانی جو ایک ایرانی رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہرموز either it becomes a strait of relief for all or it transforms into a strait of strangulation for those dreaming of wars۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسٹریٹ آف آبنائے ہرموز ہے یا تو یہ سب کے لیے جو ہے بہت آرام پیدا کرے گا یا یہ پھر جو ہے وہ ایک ایسا سانس بند کرنے والا جو ہے وہ اسٹریٹ بنے گا یا آبنائے بنے گا جس سے ان لوگوں کا سانس بند ہو جائے گا جنہیں جنگ کرنے کا شوق ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے جو ہے علی لارنجانی کی جانب سے ٹویٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ایران کم از کم 6000 سال پرانی تہذیب کا وارث ہے، تاریخ کی آزمائشوں سے آج تک کوئی طاقت اس منزلہ نام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ جو کوئی بھی ایران کو تباہ کرنے کا بھرم رکھتا ہے وہ تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حملہ آور آئے اور چلے گئے، ایران نے برداشت کیا۔ تو یہ ایرانی صدر کا جو ہے وہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور امریکی جنرل ڈین کین نے میڈیا کو بریفنگ دی آج۔ اس موقع پہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران بوکھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، ایران اسکولوں اور ہسپتالوں سے میزائل فائر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تنہا کھڑا ہے اور بری طرح سے ہار رہا ہے، ہمارے اہداف یہ ہیں کہ میزائل اور دفاعی صنعتی مراکز کو تباہ کیا جائے، ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ آج شدید ترین حملوں کا دن ہوگا، 24 گھنٹوں میں ایران نے کم تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں، ایران نے اپنے ہمسایوں پر حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تو ایران پر پہلے سے زیادہ شدید حملہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزارت صحت نے جناب ایران سے جنگ میں زخمیوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 2000 سے زائد افراد کو جو ہے ہسپتال لایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں 191 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم اس بات پر منحصر ہے کہ مذاکرات کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاعات ملی ہیں کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اگر مناسب شرائط ہوں تو امریکہ بھی ایران کے ساتھ بات کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی پر بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ نئے سپریم لیڈر خطے میں امن کے ساتھ رہ سکیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بن رہی، مطلب وہ یہ ان کو مجتبی خامنائی جو ہے بالکل بھی پسند نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں بہت سے انکلز ہیں جو یہ خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یا تو مارے گئے ہیں یا ان کا بھائی مارا گیا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے ابھی تک پوری تحقیق کی ہے، ایسی کوئی خبر کہیں سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، یہ بلا وجہ کی ایک فیک نیوز ہے، وہ ہر جگہ فی الحال پھیلائی جا رہی ہے۔ جب تک کوئی خبر جو ہے اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، اور جہاں تک ان کے بھائی کا تعلق ہے اس حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کا بھائی جو ہے بنجامن نیتن یاہو کا وہ مارا جا چکا ہے۔ تو برائے مہربانی، اور میں بلکہ ایران کے خبرساز ادارے نے بھی جو ہے وہ ایک رپورٹ اس طرح کی بیسکلی جاری کی تھی، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بات کہی ہے کہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر، تو برائے مہربانی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فیک نیوز سے جو ہے دور آ جائے، تو آپ بھی برائے مہربانی یہ کوشش کیجئے۔ اس قسم کی ابھی فی الحال کم از کم کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ آ رہی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جنگی صورتحال کے باعث جو ہے وہ تیل پیداوار کرنے والے جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے اپنی آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ کم کر دی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ
سعودی عرب نے یومیہ تیل پیداوار میں 20 سے 25 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ اب نکالنا بند کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ بیرل کی کمی کر دی ہے، جبکہ کویت نے تقریباً 5 لاکھ بیرل جو ہے انہوں نے کم کر دیا ہے، اور عراق نے تقریباً 29 لاکھ بیرل تیل نکالنا جو ہے وہ کم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا فی الحال صرف جو ملکی ضروریات ہیں، ان کے اپنے ملک کے اندر جتنی تیل کی ضرورت ہے صرف وہ نکالا جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہ ابھی تک ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے جنگی صورتحال کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ وہ تیل نکال ہی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے جناب پاکستان نیوی کے حوالے سے خبر دی ہے، جو میں نے شروع میں جس کی بات کی تھی کہ پاکستانی جہاز بھی جو ہے بحری جہاز وہ بھی روانہ ہوئے ہیں۔ تو نیو یارک ٹائمز بائی دا وے اس کی ابھی تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے ڈسکلیمر اس کے اوپر دے دوں کہ اس سلسلے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک مشرق وسطیٰ کے تنازع میں غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی معیشت کے ساتھ تیل کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہوئے خلیج فارس پہ ٹینکر کی آمد و رفت کے گھٹنے کے خطرے کے تحت پاکستان کی حکومت اور فوج کو کارروائی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستانی بحریہ نے پیر کو کہا ہے کہ اس کے جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں ملک کے تجارتی جہازوں کی حفاظت کریں گے تاکہ قومی توانائی کی سپلائی کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی شپنگ کمپنی کے 2 جہاز پہلی بحریہ کی نگرانی میں تھے، جو ایک جنگی بحری جہاز کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں، وہ ایک خام تیل کے ٹینکر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بحریہ نے یہ نہیں بتایا کہ ٹینکر کس روٹ پر چل رہے تھے، اور یہ نہیں بتایا کہ کن ممالک کی جانب سے ان جہازوں کو کثیر الجہتی خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان اپنی زیادہ تر قدرتی گیس قطر سے اور خام تیل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے درآمد کرتا ہے، یہ سب سمندر کے ذریعے لایا جاتا ہے، لیکن شپنگ کمپنیوں نے ان ممالک سے توانائی کی نقل و حمل کو سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے روک دیا ہے، خاص طور پر تنگ آبنائے ہرمز کے ساتھ، جہاں سے دنیا کے تیل کی ترسیل کا 5واں حصہ آتا ہے، یعنی 20% جو ہے وہاں سے آتا ہے۔ تو اب تیل کی سپلائی کے لیے جو ہے بیسیکلی نیوی کو انگیج کیا گیا ہے کہ وہ تیل کے جو ٹینکرز ہیں ان کو پروٹیکشن دے سکیں۔ اس کے علاوہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ملک پر کوئی بھی حملہ علاقائی تنازع کو جنم دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے یا تو ان پر یقین نہیں کیا یا اسے خطرہ مول لینے کے قابل نہیں سمجھا۔ جنگ کے 11 دن بعد تمام خلیجی عرب ممالک جو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات۔ یہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی اسپیسیفکلی متحدہ عرب امارات۔ تو اس میں سی این این کی رپورٹ ہے، اس میں کہتے ہیں جنگ شروع ہونے کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی طرف 1700 سے زیادہ میزائل اور ڈرون داغے جا چکے ہیں۔ ملک کی وزارت دفاع کے مطابق ان میں سے 90% سے زیادہ کو انٹرسیپٹرز، لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے سی این این کے جیک ٹیپر کے ساتھ ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کی اب اپنے عرب پڑوسیوں پر حملہ کرنے پر آمادگیوں کی جنگ کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب گارڈ کور نے کہا کہ وہ اپنی طاقت کا 60% پڑوسی عرب ممالک میں امریکی اڈوں اور اسٹریٹجک مفادات پر استعمال کر رہا ہے، باقی کا رخ اسرائیل پر ہے۔ متحدہ عرب امارات کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ پروجیکٹائل فائر کیے گئے ہیں، بظاہر اسرائیل سے بھی زیادہ، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جنگ شروع کی تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ جی دبئی واقعی عالمگیریت کا مرکز ہے۔ ایرانی رہنما دبئی کو مغربی عالمی اقتصادی نظام کی بنیاد کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ صرف دبئی اور متحدہ عرب امارات ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پرسیپشن اہم ہے۔ دبئی میں ایک بین الاقوامی ہوٹل کے سامنے آگ لگنے کی تصاویر یا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ بین الاقوامی توجہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ ہزاروں تارکین وطن اور سیاح ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان دونوں حملوں میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، لیکن نفسیاتی اثر اہم ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ایران کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے، چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کی جانب سے حکومت پر پابندیوں کو سخت کرنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان کاروبار بڑھ رہا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق 2024 میں دو طرفہ تجارت $28 بلین رہی۔ لگ بھگ نصف ملین ایرانی UAE کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ ایران نے حملوں کے جواز کے طور پر واشنگٹن کے ساتھ ابوظہبی کے کئی دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک اتحاد کا حوالہ دیا۔ پچھلے سال امریکہ کی طرف سے بڑا دفاعی پارٹنر اسے نامزد کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے کس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس نے امریکی لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور فضائی دفاعی نظام میں $10 ارب ڈالے ہیں، جو اب اماراتیوں اور غیر ملکیوں کو ایران کے بے مثل حملے سے بچانے کے لیے اس وقت سرگرم ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اٹیکس بتائے جا رہے ہیں وہ متحدہ عرب امارات سے ایران کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ایران بھی جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ ریٹیلیشن جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی طرف کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے جناب ہفتے میں 4 ورکنگ ڈیز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ہفتے میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو جو ہے وہ دفاتر کھولے جائیں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو جو ہے دفاتر میں اب چھٹی ہوگی۔ گریڈ 20 یا 3 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لینے والے افسران کو رضاکارانہ طور پر 2 دن کی تنخواہ کٹوتی کی ہدایت۔ تنخواہوں میں کٹوتی کا اطلاق شعبہ صحت اور تعلیم کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جناب
سندھ حکومت نے 31 مارچ تک سکولز بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے بعد ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے اب پنجاب کے بعد سندھ میں بھی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 31 تاریخ تک بند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے 16 مارچ سے 31 مارچ تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم سکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے، جبکہ کالج اور یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ہوا کریں گی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔